बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम नमाज कोर्स में खुश आमदीद। अहकाम नमाज के पहले सबक में हमने इल्म की अहमियत और नमाज की फ़जीलत पर कलाम किया और नमाज की जो इब्तिदाई 3 शराइत हैं, तहारत, सित्र औरत और इस्तक़बाल क़िबला पर कलाम किया है। और आज अहकाम नमाज कोर्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम नमाज की बकिया जो 3 शराइत हैं उन पर कलाम करेंगे। सबसे पहले जो आज हम शर्त बयान करेंगे नमाज की, वो है नमाज का वक्त। नमाज के वक्त के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज़ है, यानी जो नमाज का वक्त है उसे उसके वक्त ही में अदा किया जाएगा। ये नहीं कि नमाज पढ़नी है ज़ोहर की और हमारा दिल ये चाहता है कि हम असर में पढ़ें तो हमें ये रुख्सत दे दी जाए कि हम असर में पढ़ सकते हैं। तो याद रहे, इस तरह करने से नमाज कज़ा हो जाएगी। इतनी ताख़िर करना कि दूसरा नमाज का वक्त आ जाए तो ये पहली नमाज जो थी वो उसको कज़ा कर देगा। अगर इस तरह किया तो गुनाहगार भी होंगे। ये करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नमाज का वक्त कब से कब तक है, फ़जर का कब से कब तक है, ज़ोहर का कब से कब तक है, तो इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम समाअत करते हैं। तो फ़जर का वक्त सुबह सादिक से आफ़ताब की किरण चमकने तक है। ये मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इसका वक्त बदलता रहता है और किसी शहर में ये 1 घंटा 18 मिनट होता है, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ शहरों के एतबार से ये वक्त बदलता रहता है। लेकिन उसूल याद रखें, कब शुरू होता है फ़जर का वक्त? सुबह सादिक से। और कब तक फ़जर का वक्त रहता है? ये आफ़ताब की किरण चमकने तक ये फ़जर का वक्त रहता है। इसी तरह सुबह सादिक किसे कहते हैं ये समझ लें कि सुबह सादिक जो है ये एक रोशनी है कि ये मशरिक़ की जानिब से, जहाँ से आज सूरज निकलता है, उसके ऊपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है ये रोशनी। और ये रोशनी बढ़ती जाती है यहाँ तक कि तमाम आसमान को ये रोशनी घेर लेती है, तमाम आसमान पर ये रोशनी फैल जाती है और इस रोशनी से ज़मीन पर उजाला हो जाता है। इसे सुबह सादिक कहते हैं। ज़ोहर और जुमे का वक्त कब से कब तक है? तो ज़ोहर और जुमे का वक्त जो है जब सूरज ऐन सर के ऊपर आ जाए, जिसे निस्फ़ुन नहार शरई कहते हैं, इसके बाद जब वो ढलना शुरू होगा, तो जैसे ही सर के ऊपर से आने के बाद ढलना शुरू हो सूरज, इससे ज़ोहर और जुमे का वक्त शुरू हो जाता है। और ये कब तक रहता है? तो इसका कायदा ये है कि हर चीज़ का साया असली के अलावा साया जो है वो 2 मिसल हो जाए, यानी असली साये के अलावा जब साया 2 मिसल हो जाए, उस वक्त तक नमाज ज़ोहर और जुमे का वक्त रहता है। इसी तरह असर का वक्त कब शुरू होता है? तो जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा, यानी जब साया असली के अलावा साया 2 मिसल होगा, उस वक्त से असर का वक्त शुरू हो जाएगा। अहनाफ के नज़दीक ये मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है और जितने भी मसाइल हमारे बयान हुए हैं ये तमाम अहनाफ के नज़दीक ही हैं। तो जब साया असली 2 मिसल होगा, यहाँ से असर का वक्त शुरू होगा और ज़ोहर का ख़त्म हो जाएगा। और ये असर का वक्त कब तक रहेगा? तो असर का वक्त सूरज डूबने तक है। जब तक गुरूब आफ़ताब नहीं होता तब तक असर का वक्त ही है। इसमें एक मकरू वक्त है, इसका इंशाअल्लाह मकरू वक्त में ही तफसील इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? तो जब गुरूब आफ़ताब हो जाता है तो अब मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। और ये कब तक रहता है? ये गुरूब शफ़क़ तक है। शफ़क़ क्या है? शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सफ़ेदी का नाम है जो मगरिब की जानिब सुर्ख़ी डूबने के बाद जुनूबन शुमालन सुबह सादिक की तरह फैली हुई दिखाई देती है, उसे शफ़क़ कहा जाता है। अच्छा, इशा का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? तो इशा का वक्त सफ़ेद शफ़क़ के गुरूब होने से तुलुए फ़जर तक रहता है ये। और वितर का वक्त कब से कब तक है? तो इसमें याद रखें कि जैसे ही इशा का वक्त शुरू होगा, वितर का वक्त भी उसी वक्त शुरू हो जाएगा। ये दोनों का वक्त एक ही है, मगर इसमें ये याद रहे कि
عشاء اور وطر میں ترتیب فرض ہے کہ پہلے عشاء کی نماز ہی ادا کی جائے گی، اس کے بعد وطر ادا ہوگی۔ اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف کرے، پہلے وطر پڑھے پھر عشاء، تو اس صورت میں وطر اس کی نہیں ہوگی۔ اس میں ترتیب فرض ہے، پہلے عشاء پڑھنی ہوگی اور پھر وطر۔ البتہ ان دونوں کا ٹائم جو ہے عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا، یعنی عشاء اور وطر کا وقت ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے نماز کے اوقات مکمل ہوئے۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں ایک نماز کا وقت بالکل نہیں آتا، یہاں سورج ڈوبا اور وہاں فوراً جو ہے اس کے چند منٹوں میں ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، یا بعض جگہوں پر پورا 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے، تو وہاں نماز کے جب اوقات ہی نہیں آ رہے تو نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ جبکہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے فرض ہونے کا سبب ہی وقت ہے۔ جب انہیں وقت ہی نہیں مل رہا تو کیا ان پر نماز وہ فرض ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ان پر نماز تو فرض ہوگی، لیکن اب وہ کس طرح ادا کریں گے؟ اگر ان کو نماز کا وقت نہیں مل پا رہا، یعنی جو ہم نے اوقات ذکر کیے وہ بالکل ایک معمولی سا حصہ ہے اور وہ فوراً آ کر منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، 1-2 منٹ کا، تو پھر اس صورت میں ہم اس نماز کی قضا کریں گے۔ مثال کے طور پر لندن وغیرہ میں ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت بالکل آتا ہی نہیں، اور بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے آتا ہے، تو وہاں والوں کو یہی حکم ہے کہ ان دنوں وہ عشاء اور وطر کی وہ قضا کریں گے۔ اب ہم نماز کے جو مستحب اوقات ہیں وہ سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ مسجد کی جو جماعت ہے، یہ مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بغیر عذر شرعی کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جماعت سے نماز ہو، لیکن جو مستحب اوقات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو ہمیں مستحب وقت معلوم ہو تو ہم مستحب وقت میں بھی نماز پڑھ سکیں، یا ہمارے اختیار میں یہ معاملہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے مستحب وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کروا سکیں۔ یعنی ایک جگہ پر ہم کسی جگہ گئے ہوئے ہیں سفر پر اور امامت کے فرائض بھی ہمیں انجام دینے کی سعادت ملے گی، تو اب ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ اپنی جماعت کا وہ وقت انتخاب کریں جو کہ نماز کا مستحب وقت بھی ہے۔ تو نماز کے مستحب وقت ہمارے نصاب کا حصہ بھی ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، آپ سماعت فرما لیں۔ جو فجر کا مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ فجر میں تاخیر کرنا مردوں کے لیے یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ تاخیر سے کتنی تاخیر مراد ہے؟ تاخیر سے مراد اتنی تاخیر ہے کہ زمین روشن ہو جائے، خوب اجالا ہو جائے، اور اب وہ نماز شروع کرے، یہاں تک کہ 40 سے 60 آیات وہ ترتیل سے پڑھ سکے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں کوئی فساد لازم آ گیا یا نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تو طہارت حاصل کر کے پھر سے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت تک پڑھ سکے۔ اتنی تاخیر جو ہے یہ فجر میں مستحب ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اتنی تاخیر کر دینا کہ طلوع آفتاب کا شک ہونا شروع ہو جائے تو یہ کرنا اتنی تاخیر مکروہ ہے۔ ظہر کا مستحب وقت، تو ظہر کا مستحب وقت اس کی 2 صورتیں ہیں، سردیوں میں اس کا مستحب وقت الگ ہے اور گرمیوں میں اس کا مستحب وقت الگ ہے۔ ظہر سردیوں میں جو ہے اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح یہی مسئلہ جمعہ کے لیے بھی ہے کہ جمعہ کا بھی مستحب وقت وہی ہے جو ہم نے ظہر کے لیے بھی بیان کیا۔ عصر کا جو مستحب وقت ہے وہ عصر میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، البتہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج میں زردی آ جائے کہ اس پر بلا تکلف نگاہ قائم ہونے لگے، اتنی تاخیر کر دینا عصر میں یہ مکروہ ہے، لیکن عصر میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، مگر مکروہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک سلام پھیر لے یہ بہتر ہے۔ اگر ہم مکروہ وقت اتنی تاخیر کر دی کہ مکروہ وقت کے اندر ہماری نماز کمپلیٹ ہو رہی ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مغرب کا مستحب وقت کون سا ہے؟
تو مغرب میں یاد رکھیں کہ اگر بادل نہ ہو تو مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور اس میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت سے زائد تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو اتنی تاخیر کرنا مغرب میں مکروہ تحریمی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو بس اصول یاد رکھیں، مغرب میں جلدی مغرب کو ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور عشاء کا مستحب وقت کون سا ہے؟ تو عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ آدھی رات ہو جائے، تو آدھی رات تک تاخیر کرنا اگر فرض پڑ چکے ہیں تو یہ اتنی تاخیر مباح ہے، اور رات ڈھل جائے اتنی تاخیر کر دینا اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ وطر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ تو وطر کا مستحب وقت جو ہے، جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو اس کو رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنا مستحب ہے، اور جسے یہ اعتماد نہ ہو کہ وہ آخری حصے میں اٹھ کر وطر پڑھ سکے گا تو اس کے لیے یہی ہے کہ اب وہ سونے سے قبل ہی وطر پڑھ لے۔ عورتوں کے لیے مستحب وقت کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں، عورتوں کے لیے فجر میں جلدی کرنا مستحب ہے، یعنی فجر کو وہ اول وقت میں ادا کر لیں، اور دیگر نمازوں کے لیے یہ ان کے لیے قاعدہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ہونے کے بعد نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اتنی تاخیر کرنا، اتنا انتظار کرنا کہ مردوں کی جماعت ہو جائے، یہ عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہمارے مستحب اوقات بھی مکمل ہوئے۔ اس میں یہ بات یہ یاد رہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے، ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جسے جمع حقیقی کہتے ہیں، یا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو عرفات اور مزدلفہ کے اندر جمع حقیقی کا معاملہ ہے وہ مستثنی حکم ہے، یہ استثنائی صورت ہے، اس کے علاوہ اور وقتوں میں جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، مثال کے طور پر مغرب کے وقت میں عصر اور مغرب کو پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے، اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں ایک نماز تو وقت پر ادا ہوگی جبکہ دوسری نماز جس میں ہم نے اتنی تاخیر کی وہ قضا ہو گئی، تو ہم اس کو پہلے بھی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جمع سوری کر سکتے ہیں، اس کی احناف میں اجازت ہے۔ جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں نمازوں کو اپنے وقتوں پر ہی ادا کریں اور ایسا معلوم ہو کہ ہم نے نمازوں کو جمع کیا ہے، یہ جمع سوری کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر ظہر میں اتنی تاخیر کرنا کہ اس کو آخری حصے میں ادا کرنا، یعنی ظہر کے وقت ہی میں، اور پھر عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہو تو اس کو اس کے ابتدائی حصے میں پڑھ لینا، یہ جمع سوری ہے، یہ احناف میں اس کی اجازت موجود ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں وہ کون سے۔ یاد رکھیں کہ 3 اوقات پورے دن میں ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک، یعنی جب سورج نکل جائے اس کے 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے والا ہو تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے یہ بھی مکروہ ہے، اس میں بھی ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا جو مکروہ وقت ہے وہ ہے نصف النہار سے سورج کے زوال تک۔ نصف النہار شرعی ہم نے بیان کر دیا کہ نصف النہار اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج عین سر کے اوپر ہو، یہ نصف النہار کہلاتا ہے۔ یہاں سے جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو اب جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو یہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ نصف النہار سے سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک یہ جو ہے مکروہ وقت ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا کوئی جائز نہیں ہے۔ نصف النہار کا وقت نکالنے کا ایک فارمولہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ طلوع آفتاب کا ٹائم دیکھ لیں،
اور غروب آفتاب کا ٹائم دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر طلوع آفتاب 6 بجے ہے اور غروب آفتاب بھی 6 بجے ہے، سورج نکل بھی 6 بجے رہا ہے اور سورج جو غروب ہو رہا ہے اس کا ٹائم بھی 6 بجے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کل ٹوٹل کتنے گھنٹے ہوئے، تو 6 بجے سے 6 بجے تک یہ کل ٹوٹل 12 گھنٹے ہوئے۔ اب ان کا آدھا کریں تو یہ 6 گھنٹے رہتے ہیں۔ اب 6 بجے سے 6 گھنٹے گنے کب ہو رہے ہیں؟ 7 8 9 10 11 12، سمپل سا حساب تھا، 12 بجے ہمارے یہ 6 گھنٹے مکمل ہو رہے ہیں، یہ بالکل آدھا وقت ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے نصف النہار کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے تک۔ یہ ایک فارمولہ تھا نصف النہار کے وقت کے نکالنے کا، معلوم کرنے کا، جو ذکر کیا۔ اچھا، مکروہ اوقات میں اگر جنازہ آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اور تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہے، اس کو سماعت کر لیں۔ دیکھیں، اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ لایا گیا تو اسی وقت میں پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے سے جنازہ تیار موجود ہے اور بلا وجہ کسی کے انتظار کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، تو اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت آ جائے، اتنی تاخیر جو ہے یہ مکروہ ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا مکروہ وقت میں، تو دیکھیں اگر مکروہ وقت میں ہی آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو مؤخر کر دے یہاں تک کہ مکروہ وقت نکل جائے۔ لیکن اگر کسی نے مکروہ وقت میں ہی آیت سجدہ پڑھی اور مکروہ وقت میں ہی سجدہ کر لیا تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی اور اب مکروہ وقت میں یہ سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ تلاوت قرآن کے حوالے سے یاد رکھیں کہ مکروہ وقت میں تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے۔ مکروہ وقت میں بہتر یہ ہے کہ دیگر ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول ہو جائے، یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اب ہم وہ اوقات بیان کریں گے کہ جن میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ وہ 12 وقت ہیں جن میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ جو وقت ہے اس میں نفل پڑھنا منع ہے، صرف فجر کی 2 سنت ہی اس درمیان میں ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اقامت کے بعد سے جماعت ہونے تک، یعنی جب اقامت ہو گئی، اقامت کے ختم سے جماعت کے ختم تک یہ نفل و سنت پڑھنا اس وقت مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ جو فجر کی نماز میں جو سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں اور ان کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اگر اقامت ہو جائے حتیٰ کہ امام صاحب نماز بھی شروع کر دیں تو اس وقت اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکوں گا تو اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ پہلے آپ سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھنے لگا تو جماعت مجھ سے فوت ہو جائے گی، اس صورت میں اب سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ اب جماعت میں شرکت کی جائے گی۔ عام سنت اور نفل کے لیے حکم یہی ہے کہ جب اقامت ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک یہ سنتیں پڑھنا اور نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا وقت جو ہے وہ نماز عصر سے مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک۔ مکروہ وقت تو ایک الگ ہی مکروہ وقت ہے جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیں مکروہ وقت کے حوالے سے یہ مسئلہ ذکر کرنا رہ گیا کہ اگر اسی وقت کی عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی اور عصر کے بعد جو سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا جو مکروہ وقت ہے اس وقت میں وہ اسی دن کی عصر پڑھنا چاہتا ہے تو اتنی تاخیر کرنا تو ناجائز ہے، لیکن اگر وہ اس وقت اسی دن کی عصر پڑھے گا تو وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس وقت میں کوئی اور نفل یا سنت وغیرہ پڑھے گا تو یاد رکھیں کہ وہ نفل یا سنت وغیرہ نہیں ہوں گی، کیونکہ نماز عصر سے لے کر مکروہ وقت کے داخل ہونے تک یہ نوافل وغیرہ کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح 5واں وقت جس میں نوافل پڑھنا منع ہے وہ وقت ہے کہ جب امام اپنی جگہ سے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک
یہ نوافل کے لیے مکروہ وقت ہے، اس میں نوافل ہم نہیں پڑھ سکتے، اور جمعے کی سنتیں بھی اس وقت میں نہیں پڑھی جائیں گی جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جمعہ ختم ہونے تک اب سنتیں بھی جمعے کی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح چھٹا جو مکروہ وقت ہے سنتوں کے لیے وہ ہے عین خطبے کے وقت۔ اب یہ خطبے میں عموم ہے، چاہے یہ خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو یا نماز کسوف کا ہو یا نماز استسقاء کا ہو یا حج کا ہو یا نکاح کا ہو، کسی کا بھی خطبہ ہو اس وقت عین خطبے کے وقت، چاہے وہ خطبہ پہلا ہو یا دوسرا، اس میں سنتیں پڑھنا اس وقت عین خطبے کے وقت یہ مکروہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان خطبوں کے اوقات یعنی عین خطبے کے وقت ہر طرح کی نماز کی قضا بھی جو ہے یہ ناجائز ہے، لیکن اگر صاحب ترتیب ہے تو وہ جمعے کے خطبے کے وقت اپنی قضا کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، صرف صاحب ترتیب کے لیے یہ استثنائی صورت ہے۔ نمبر 7 جو نفل کا مکروہ وقت ہے وہ نماز عیدین سے پہلے نفل پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، خواہ وہ عیدین سے پہلے گھر میں نفل پڑھے یا عیدگاہ میں یا مسجد میں آ کر وہ نفل پڑھے، عید کی نماز سے پہلے وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8 نماز عیدین کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے کہ جب کہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، اور اگر گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، اب مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 9 عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت یہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10 مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، اور بعد میں ان کے یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن عرفات میں بعد میں بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح نمبر 11 فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر بھی مکروہ ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ جب فرض میں اتنا وقت تنگ ہے کہ صرف فرض ہی پڑھ سکتا ہے تو اب فرض ہی پڑھے گا، اب کوئی سنتیں یہاں تک کہ سنت فجر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح آخری صورت نمبر 12 کہ ایسی چیز جو توجہ کے بٹھنے کا سبب بنے، اگر اس کو دور کر سکتا ہے تو بغیر دور کیے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی اور نماز میں بھی اس کی توجہ بھوک ہی کی طرف جائے گی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلے وہ کھانا کھا لے، بھوک ختم ہو جائے جو توجہ بٹنے کا سبب ہے، اس کے بعد نماز پڑھے تو یہ مناسب ہے، لیکن اگر شدید بھوک کے وقت نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ توجہ بٹنے کا سبب ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں کہ بہت زیادہ تیز اس کو واش روم آ رہا ہے اور پھر وہ چونکہ یہ توجہ بٹنے کا سبب ہے اور پھر وہ نماز پڑھ لے، جبکہ یہ اس توجہ بٹنے کے سبب کو دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ یہ نماز کے اوقات کا ایک اجمالاً خلاصہ تھا جو ہم نے ذکر کیا اور اس کے ضمن میں آنے والے مسائل کو بھی مختصر انداز سے سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کو صحیح انداز سے سیکھنے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا